बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज से हम 28 पारा शुरू करेंगे और 28 पारे की पहली सूरत मुजादला ये शुरू करेंगे। ये 28 पारा ऐसा पारा है कि जिसके अंदर तमाम की तमाम सूरतें मदनी सूरतें हैं। इसमें मक्की कोई सूरत नहीं है, क्योंकि मदनी सूरतों के अंदर अहकाम ज़्यादा हैं, मसाइल ज़्यादा हैं। तो इनमें से 28 पारे की जो सबसे पहली सूरत है वो सूरत मुजादला है। इस सूरत के अंदर 3 रुकू हैं और 22 आयात हैं। ये सूरत तरतीब नुज़ूली के एतबार से 105 नंबर सूरत है और तरतीब तौक़ीफ़ी के एतबार से ये 58 नंबर सूरत है। यानी जो कुरान मजीद में दर्ज है इस एतबार से ये 58 नंबर सूरत है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 इब्तिदाई मौजू बयान किए हैं। सबसे पहला जो मौजू बयान किया गया है इस सूरत के अंदर वो ज़िहार का मौजू बयान किया गया है। ज़िहार ये था कि यहूद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना से क़बल जितने मुशरिकीन और यहूद थे वो अपने बीवियों के साथ ज़िहार कर लिया करते थे और वो उसको हुर्मत करार देते थे हमेशा के लिए। तो इसका हुक्म पहली आयत के अंदर बयान किया गया है पहले रुकू में। और फिर दूसरा जो इसके अंदर मौजू बयान किया गया है वो यहूद और मुनाफिकीन की जो आपस की सरगोशियाँ थीं वो सरगोशियाँ बयान की गई हैं कि यहूद और मुनाफिकीन आप जब मुसलमानों को कुछ देखते थे तो उनके सामने आपस में सरगोशियाँ करने लग जाते थे। यानी उनको बताना चाहते थे कि हम किसी मसले पे बात कर रहे हैं, ये हो रहा है। यानी मकसद दूसरे को परेशान करना होता था। जैसे 2 आदमी बैठे हों तो एक आदमी दूसरे के साथ मिल के एक को छोड़ के आपस में सरगोशी करने लगे तो वो तीसरा सोचता है कि ये कान में क्या कह रहा है, मेरे ख़िलाफ़ तो कोई बात नहीं कह रहे। यानी इससे दूसरे को तकलीफ़ होती है। तो इसके बाद दूसरा मौजू जो बयान किया गया है वो इन सरगोशियों के अहकाम बयान किए गए हैं। और फिर इसके बाद इस सूरत के अंदर जो तीसरा मौजू बयान किया गया है वो उन आदाब को ज़िक्र किया गया है जो मुसलमानों को अपनी इज्तिमाई मजालिस में मलहूज़ ख़ातिर रखनी चाहिए। इज्तिमाई मजालिस जहाँ इकट्ठे लोग होते हैं तो वहाँ किन किन आदाब का ख़याल रखना चाहिए एक मुसलमान मर्द या औरत को, तो उन आदाब को तफसील के साथ ज़िक्र किया गया है। और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर मुनाफिकीन का ज़िक्र किया है। वो मुनाफिकीन जो ज़हरन मुसलमानों के सामने ज़हर करते कि हम ईमान ले आए हैं और ज़हरी तौर पर वो मुसलमानों के साथ अपनी हमदर्दियाँ भी जितलाते थे, लेकिन दर हकीकत दरपर्दा वो इस्लाम नहीं लाए थे और दरपर्दा वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुशरिकीन मक्का, यहूद और कुफ़ार के साथ वो अपनी दोस्तियाँ बढ़ाते थे। ये 4 मेन मौजू इस सूरत मुजादला के अंदर बयान किए गए हैं। इस सूरत का शान नुज़ूल क्या है? इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी बीवी थी हज़रत खौला बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनकी एक दफ़ा आपस में लड़ाई हो गई तो गुस्से में हज़रत औस बिन सामित जो थे वो गुस्से के ज़रा तेज़ थे और खौला ये हसीन व जमील औरत थी और बूढ़ी हो चुकी थी, दोनों बूढ़े हो गए थे। अब जब एक दिन गुस्सा आया तो गुस्से के अंदर हज़रत औस बिन सामित ने अपनी बीवी हज़रत खौला से कहा, अंता अलैया का ज़हरी उम्मी, तो मुझ पर ऐसे है जैसा कि मेरी माँ की पीठ है। यानी क्या मतलब? यानी तू मुझ पर ऐसे हराम है जैसे मुझ पर मेरी माँ की पीठ है। इसको अरबी में ज़िहार कहते हैं। यानी ज़िहार किसे कहते हैं? अपने महारिम अबदिया, यानी वो महारिम जो हमेशा के लिए आप पर हराम है। महारिम अबदिया के वो आज़ा जिनका देखना जायज़ नहीं है उनके साथ अपनी बीवी को तशबीह देना, इसको अरबी में क्या कहते हैं? ज़िहार कहते हैं। तो अब उसमें ज़माना जहलियत में ज़िहार को तलाक समझा जाता था। जब हज़रत औस बिन सामित ने अपनी बीवी से अंति अलैया का ज़हरी उम्मी कह दिया तो उनकी बीवी ज़रा परेशान हुई, खुद भी परेशान हुए। जब कह लिया गुस्सा ठंडा हुआ, अब क्या किया जाए? तो उनकी बीवी हज़रत खौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس اس متعلق کوئی واضح حکم نہیں آیا، البتہ مجھے محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ ان پر مکمل حرام ہو گئی ہوں۔ جب اتنا کہا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کرنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پہ حرام ہو گئی ہوں؟ انہوں نے طلاق کے الفاظ تو نہیں کہے ہیں، طلاق کا لفظ تو انہوں نے بولا نہیں ہے، اور ان الفاظ سے ان کی طلاق کی کوئی نیت نہیں تھی۔ اس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کرنے لگی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے وہ فریاد کرنے لگی اپنے اس معاملے کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس صورت کی یہ ابتدائی آیات، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق سن لیا اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو جو جھگڑ رہی تھی فی زوجہا، اپنے شوہر کے معاملے میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکایت کر رہی تھی اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بحث و مباحثے کو اور جو شکایت کر رہی تھی، اللہ نے اس کو کیا کر لیا؟ سن لیا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں بعض حضرات نے یہاں جو اس کا شان نزول بیان کیا ہے وہ ایک اور واقعہ بیان کیا ہے، وہ حضرت خولہ بن مالک کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہاں بعض نے خولہ بن ثعلبہ کا ذکر کیا اور بعض نے خولہ بن مالک کا ذکر کیا ہے، اور واقعہ یہی بیان کیا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ کیا کر لیا؟ زہار کر لیا۔ اب جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کیے اور یہ بحث کی صورت ہوئی اور اللہ کے سامنے اس شکایت کو رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات سنی اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اور اس صورت کا نام صورت مجادلہ اس لیے رکھا ہے کہ اس کی پہلی آیت کے اندر مجادلہ کا لفظ موجود ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کہ وہ کیا اللہ نے سن لی اس کی وہ بات کہ وہ جس میں کیا کر رہی تھی؟ جھگڑا کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی، بحث مباحثہ کر رہی تھی اپنے زوج کے معاملے میں۔ اب آگے مسئلے کو ذکر فرمایا کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، بھئی تم میں سے وہ لوگ کہ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، حالانکہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی زہار کرنے کا مطلب کہ اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، فرمایا کہ ان کی مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، فرمایا کہ یہ تو ایک غلط بات کہتے ہیں اور یہ جھوٹ بولتے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ اب یہاں زہار کا حکم بیان کیا گیا، اور زہار کے بعد آگے معافی کا پہلو بھی بیان کیا کہ بھئی اگر کسی نے غلطی سے زہار کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد کیا مانگ لینی چاہیے؟ معافی۔ ایسے کرنا نہیں چاہیے، زہار جائز نہیں ہے، اپنی بیوی سے زہار کرنا یعنی اپنی بیوی کو محارم کے ساتھ تشبیہ دینا، انت علیہ کظہر امی کہنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے کہہ لیا تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے کہ جس نے زہار کر لیا، والذین یظاہرون من نسائہم، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے زہار کیا اپنی بیوی سے، ثم یعودون، پھر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ واپس لوٹنا چاہتے ہیں اپنی بیوی کے پاس واپس، یعنی میاں بیوی دوبارہ ایک ہونا چاہتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ فرمایا کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اب یہ کیا کرے؟ اب یہ فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرے میاں بیوی والے تعلقات قائم کرنے سے پہلے۔ یتماسا کہتے ہیں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے، فرمایا کہ کیا کریں؟ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ دیکھیں کفارہ زہار، یہاں سے کفارہ زہار کا حکم بیان کیا گیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے زہار کر لے تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص کفارہ زہار ادا کرے
اور اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ جا سکتا ہے، بیٹھ سکتے ہیں، جیسے پہلے میاں بیوی والا تعلق تھا اب ویسے رہ سکتے ہیں، یعنی لفظ زہار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بیوی حرام نہیں ہوگی۔ کفارہ زہار کیا ہے؟ کفارہ زہار میں 3 کیٹیگریاں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلا فرمایا کہ فتحریر رقبۃ، کہ وہ ایک کیا کرے؟ غلام آزاد کرے، اور آج کل غلام کا تو تصور باقی نہیں رہا، غلام کہیں ایسی صورت ہے نہیں، تو غلام آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد فرمایا اگلی آیت میں، چوتھی آیت میں فرمایا فَلَمْ يَجِدْ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، کہ جو شخص نہیں پاتا، یعنی غلام کو نہیں پاتا، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَ، اب اس کے لیے حکم یہ کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اور درمیان میں فرمایا کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، یعنی 2 مہینے لگاتار روزے رکھے پہلے اس کے کہ اپنی بیوی کے کیا جائے؟ قریب جائے۔ اب ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک صحابی کے متعلق، حضرت سلمہ بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ قوت دی تھی، مردانہ قوت ان میں بہت زیادہ تھی۔ تو انہوں نے جب رمضان کا روزہ مہینہ آیا تو ان کو خدشہ ہوا کہ کہیں میں اپنی بیوی کے پاس رمضان کی حالت میں نہ چلا جاؤں، تو اس لیے میں پہلے سے کوئی ایسا انتظام کروں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کفارہ زہار کے الفاظ کہہ دیے، انت علیہ کظہر امی، تو مجھ پر ایسے ہے جیسا کہ، یعنی رمضان کے مہینے میں ایسے ہے جیسے مجھ پر میری ماں ہے۔ اب یہ ہو گیا، اب فرمائے کہ روزے رکھ رہے ہیں، تو ایک دفعہ ایسا موقع آیا کہ میاں بیوی نے آپس میں تعلقات قائم کر لی۔ اب جب یہ صورت ہو گئی تو اب پریشان ہوئے، اپنے خاندان والوں سے پوچھا کہ بھئی اب میں اس معاملے میں کیا کروں؟ تو خاندان اور رشتہ دار والوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ کو ساری صورتحال بتائیں۔ اس نے حضرت سلمہ بن صخر نے کہا کہ نہیں، میں اکیلے تو نہیں جاتا، آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ جائیں تو آپ کوئی بات ایسی کہہ دیں جو ہمارے خلاف ہو، یا کوئی قرآن مجید کی آیت ہمارے اوپر ایسی نازل ہو جائے، تو اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تو حضرت سلمہ بن صخر اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سارا واقعہ سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمہ آپ کفارہ زہار ادا کریں۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ کفارہ زہار کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فتحریر رقبہ، ایک غلام کا آزاد کرنا۔ تو حضرت سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، میں تو اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک نہیں، میرے پاس تو کوئی غلام نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر قرآن مجید میں اگلا حکم ہے صیام فلم یجد فصیام شہرین متتابعین، تو اب 2 مہینے لگاتار کیا رکھیں؟ روزے رکھیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی میں نہیں رکھ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ میں جوان مرد ہوں، تو مجھ سے روزے پہلے یہی روزے رکھیں، اور کفارہ انہی کی وجہ سے تو کفارہ زہار کیا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا روزے بھی نہیں رکھ سکتے، تو پھر فرمایا کہ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پھر آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، میرے گھر تو رات چولہا نہیں جلا، ہم نے تو بغیر کھانے کے رات گزاری ہے، تو میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کھجوریں عطا کی، اور کھجوریں دی، اور کھجوریں دے کر فرمایا کہ یہ کیا ہیں، یہ آپ ان کو استعمال کریں، یہ آپ کی طرف سے کفارہ زہار ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس اگلی آیت میں کفارہ زہار کو ذکر کیا، یعنی پہلی کیٹیگری بیان کی کہ غلام آزاد کرے، فمن لم یجد، اگر غلام نہیں ہے تو اب فرمایا کہ فصیام شہرین متتابعین، اب 2 مہینے لگاتار۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص 2 مہینے لگاتار روزے رکھ رہا ہے، درمیان میں ایک روزہ چھوٹ جاتا ہے، آنکھ نہیں کھلی، روزہ چھوٹ گیا، یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، تو اب یہ کفارے میں نئے سرے سے روزے رکھے گا۔ اب یہ مسئلہ 59 پہ پہنچا ہے، اب 60 روزہ نہیں رکھ سکا کسی وجہ سے، اب دوبارہ ابتدا سے شروع کرے گا، نئے سرے سے روزے رکھے گا، اس لیے یہ انتہائی سخت حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اچھا یہ حکم کس لیے؟ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان لے آؤ کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول پر۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے مقرر کی ہوئی حد ہیں۔ اور وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافر لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آگے فرمایا کہ بھئی اگر کوئی شخص
یعنی 60 روزے نہیں رکھ سکتا، تو اب اگلا حکم اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ البتہ یہاں حکم یہ ہے کہ ایک شخص 60 مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، دسترخوان پہ بٹھا دی، کھانا ان کے حوالے کر دیا، تو اب اگر اس دوران وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتا ہے تو اس پر نئے سرے سے کھانا کھلانا کوئی لازم نہیں ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، کھانا کھلانا جو ہے کھانے کا مالک بنا دیا جائے، اب وہ تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 60 مسکینوں کو اکٹھے کھانا کھلا دے یا ایک مسکین کو 60 دن تک صبح و شام کا کھانا کھلاتا رہا، یہ بھی شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایسا نہیں کر سکتا کہ 60 مسکینوں کو صبح کھانا کھلایا اور 60 مسکینوں کو شام کا کھانا کھلایا، یعنی ایک مسکین کو صبح و شام کا کھانا کھلانا ہے تو اس نے 60 کو صبح کو کھلایا اور دوسرے 60 کو شام کا کھلایا، تو اس سے کفارہ زہار ادا نہیں ہوگا۔ کفارہ زہار ادا ہونے کے لیے صبح و شام کا کھانا کھلانا یہ ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو فرمایا کہ وہ ذلیل کیے جائیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے لوگ کیا کیے گئے ہیں، ذلیل کیے گئے ہیں۔ بے شک فرمایا کہ اللہ تعالی ہم واضح آیات اتار چکے ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس 5ویں آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی میں کامیابی نہیں ہے، کبھی بھی اس میں کامیابی، اس میں ذلت اور ناکامی ہے۔ تو اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا ذلت اور ناکامی اس کا مقدر بنے گی۔ فرمائے کہ جیسا کہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو جنہوں نے مخالفت کی ہے ہم نے ان کو کیا کیا ہے، ذلیل کیا ہے، اور بے شک ہم نے واضح آیات اتار دی ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اگلی آیت کے اندر قیامت کا ذکر فرمایا۔ کیا قیامت کا ذکر فرمایا؟ فرمایا کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہی کے کیے ہوئے اعمال سے ان کو آگاہ کرے گا جسے اللہ نے گن گن کر رکھا ہوگا، جسے وہ خود بھول گئے ہوں گے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے اور ان کے اعمال کو ان کے سامنے رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عمل کو ان کے لیے احصاہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ گن گن کر رکھا ہوگا، اگرچہ فنسوہ وہ اس کو کیا ہو چکے ہوں گے، اپنے اعمال کو بھول چکے ہوں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، گواہ ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں۔ اب انسان سوچتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا، بھئی ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کیسے محفوظ کر لیتے ہیں؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ انسان کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، کہ بے شک انسان کیا ہے، کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، لیکن یہ ایک انسان کی پچھلی گزرے ہوئے چند لمحات کو اپنے ناقص عقل کے مطابق ویڈیو کی شکل میں، تصویر کی شکل میں اس کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے، جس کو بعد میں آنے والا انسان دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کمرے میں فلاں شخص آیا، اس گھر میں فلاں آیا، اس نے یہ فیل کیا، اس نے یہ کیا ہے۔ وہ اپنے ناقص اس عمل کی وجہ سے اتنی بہت سمجھ رکھتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر واضح فرمایا کہ کل قیامت کے دن آپ کے اعمال سامنے لائے جائیں گے اور ایک ایک عمل کو گن کر سامنے رکھا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان آیات کے اندر کفارہ زہار کو تفصیل سے بیان کیا۔ اب اگر یہاں ایک مسئلہ جو ہمارے اس موجودہ زمانے میں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر غصے میں اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ دے، غصے میں کہے کہ تو میری ماں بہن ہے، یا کہے ماں بہن ماں بہن ماں بہن، یا ویسے بھول کے میری بہن ادھر آ یا میری ماں ادھر آ، ایسے کہہ دیا ہے، اور اس سے اس کی نیت نہ زہار کی ہے اور نہ ہی ان الفاظ سے نیت طلاق کی ہے اور نہ ہی الفاظ تشبیہ ان میں استعمال کیا ہے، تو ایسے الفاظ لغو ہوں گے، ان سے نہ زہار ہوگا اور نہ ہی طلاق ہوگی۔ البتہ ایسے الفاظ کہنے نہیں چاہیے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے تو پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ایسا کسی نے کر لیا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو الفاظ تشبیہ کے ساتھ محارم ابدیہ، مثلا ماں ہے
بہن ہے، یہ محارم ابدیہ ہے، ان کے کسی ایسے جسم کے عضو کے ساتھ تشبیہ دی کہ جس کا اس کے لیے دیکھنا شرعاً جائز، مثلا پیٹ کا دیکھنا جائز نہیں، پیٹ کا دیکھنا جائز نہیں، شرمگاہ کا دیکھنا جائز نہیں، اب ان کے ساتھ کیا دے دیے؟ تشبیہ دی، انت علیہ کظہر امی، بھئی تو مجھ پر ایسے ہے جیسے مجھ پر میری ماں کی پیٹ ہے۔ اب یہ زہار ہے، اور زہار کا حکم کیا ہے کہ بھئی کفارہ زہار ادا کرے گا تو اس کے بعد یہ اپنی بیوی کے ساتھ پہلے طرح کے میاں بیوی رہ سکیں گے جیسے پہلے تھے، اور ان کے نکاح پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ماں بہن کے الفاظ کہے اور ان کے ساتھ انہوں نے نیت طلاق کی تو پھر اس صورت میں ایک طلاق بینہ واقع ہو جائے گی۔ میں نے پہلے یہ تفصیل بیان کی تھی کہ طلاق بینہ عام طور پر جو مشہور ہیں وہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، ایک طلاق رجی، ایک طلاق بینہ اور ایک طلاق مغلظہ۔ طلاق رجی کہتے ہیں جس کے اندر صریح طور پر طلاق کے الفاظ استعمال کیے جائیں، 1 یا 2 طلاقیں دی جائیں، یعنی یوں کہے کہ انتی طالق، کہ میں تجھے کیا دیتا ہوں؟ طلاق دیتا ہوں، یا انتی طالقن طالقن، 2 لفظ بولیے، تو اب اس سے طلاق رجی واقع ہوگی، 1 رجی یا 2 رجی۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ وہ عدت کے دوران شوہر اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ عدت کیا ہے؟ عدت اگر عورت کو ماہواری آتی ہے، مینسز آتے ہیں تو 3 مینسز، منتھ نہیں ہے، یہاں ماہواری کا اعتبار ہے۔ اگر کسی کو ماہواری حیض نہیں آتا اب 3 منتھ کا اعتبار ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی صاحب کے حاملہ ہے عورت تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عدت کیا رہے گی؟ باقی۔ تو اب شوہر دوران عدت حالت جو طلاق رجی دی تھی اس صورت میں رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کا کیا طریقہ ہے؟ رجوع قولی بھی جائز ہے، رجوع فعلی بھی جائز ہے۔ رجوع فعلی اس زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا اپنی بیوی سے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے اس رجوع پر 2 گواہ بھی بنا لے۔ اور رجوع فعلی یہ ہے کہ اپنی میاں بیوی والے تعلقات قائم کر لیں تب بھی رجوع ہو جائے گا۔ تو یہ تو اچھا، پھر ایک طلاق دی ہے، پھر رجوع کر لیا ہے، تو آئندہ اس شوہر کو 2 طلاقوں کا حق ہوگا کیونکہ اپنا ایک حق یہ استعمال کر چکا ہے۔ اور اگر 2 طلاق رجی دی ہیں تو آئندہ 1 طلاق کا حق ہوگا کیونکہ 2 حق اپنے استعمال کر چکا ہے۔ اور طلاق بینہ کسے کہتے ہیں؟ طلاق بینہ اسے کہتے ہیں کہ شرعی الفاظ کے ساتھ طلاق نہ دے بلکہ کنائی الفاظ، وہ الفاظ جو طلاق کے لیے شرعی طور پر موضوع نہیں ہے، وضع نہیں کیے گئے، لیکن البتہ یہ کہ اگر ان الفاظ سے نیتاً مراد لیا جائے تو معاشرے میں ان سے لوگ کیا مراد لیتے ہیں؟ طلاق مراد لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو مجھ سے فارغ ہے، اور اس سے نیت کس کی کرتا ہے؟ طلاق کی کرتا ہے۔ یا کہتا ہے تو مجھ سے آزاد ہے، اور نیت اس سے کس کی کرتا ہے؟ طلاق کی کرتا ہے۔ اچھا، یا نیت کرے طلاق کی، یا پھر دلالت حل پایا جائے۔ دلالت حل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی موقع محل طلاق کا ہو رہا ہو، مثلا بیوی کے آپس میں جھگڑا ہوا تو بیوی مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دو، بس مجھے آپ ابھی طلاق دے دو، تو شوہر اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے، جا میں نے تجھے فارغ کیا ہے، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ الفاظ اگرچہ طلاق کے صراحتاً الفاظ نہیں ہیں لیکن طلاق کے جواب میں واقع ہوئے ہیں، تو ان الفاظ سے طلاق بینہ واقع ہوگی۔ اور طلاق بینہ کا حکم کیا ہے؟ طلاق بینہ کا حکم یہ ہے کہ نکاح فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ اب نکاح ٹوٹ گیا اور اس میں عدت کے اندر اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے، عدت کے بعد بھی اسی شوہر سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس عدت کے اندر کسی اور مرد سے نکاح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر طلاق بینہ دے دی جائے تو نکاح ٹوٹ گیا۔ اور اس کے بعد اچھا یہاں ایک مسئلہ اور سمجھے، اگر ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق بینہ دی، پھر اس کے بعد آگے صریح الفاظ طلاق کے کہے یا بینہ الفاظ طلاق کے کہے ہیں تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ مثلا ایک مرد نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، اور اس سے نیت طلاق کی ہے تو اب طلاق بینہ واقع ہوگی۔ طلاق بینہ کا مطلب یہ ہے کہ اب نکاح ٹوٹ گیا۔ اب جو ہی نکاح ٹوٹا تو اب اس صورت میں کیا ہے؟ دوبارہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی، محل نہیں رہا، تو لہذا جب محل نہیں رہا تو یہ دوبارہ طلاق دینا اس پر واقع
نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے طلاق بینہ مثلا اگر 3 دفعہ اکٹھے کہتے ہیں میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا میں نے تجھے آزاد کر دیا، یا یوں کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے ہمیشہ کے لیے، اب ان سے نیت طلاقی کرتا ہے، اگرچہ 5 دفعہ کہے، 3 دفعہ کہے، 8 دفعہ کہے، اب پہلے لفظ کے ساتھ نکاح ٹوٹ گیا، اب اگلے الفاظ ایسی حالت میں واقع ہو رہے ہیں اس کا نکاح ہی نہیں، تو لہذا وہ حکم کیا جائے گا؟ لغو جائے گا۔ وہ ایسے ہے جیسا کہ کسی اجنبیہ عورت کو بندہ کہے تو ان اجنبیہ عورت کو کہنے کی صورت میں ان احکام پر کوئی حکم لاگو، ان الفاظ پر حکم لاگو نہیں ہوتے، تو لہذا یہاں بھی نہیں ہوں گے۔ اور تیسری طلاق کی جو صورت ہے وہ طلاق مغلظہ ہے۔ طلاق مغلظہ کسے کہتے ہیں؟ بعض دفعہ اس کو طلاق بدعی بھی کہا کیا ہے۔ طلاق مغلظہ کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دی جائے، یا 3 طلاقیں ایک ایک طلاق کر کے دی جائے، ہر طہر کے اندر طلاق ایک دی جائے، پھر دوسری دی جائے، پھر تیسری، یا ایک کچھ سال پہلے دی تھی، ایک دوسرے سال دی تھی، پھر ایک کچھ عرصے بعد، اب جب 3 ہوئی ہیں تو اب وہ مغلظہ ہو گئی۔ مغلظہ کا مطلب یہ کہ یہ عورت مکمل طور پر اب اس شوہر پر کیا ہو چکی ہے؟ حرام ہو چکی ہے۔ اب فرمایا کہ کسی صورت میں اس کی واپسی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ کسی اور شوہر سے کیا کر کے آئے؟ نکاح کر کے آئے۔ لیکن اس صورت میں بھی یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں مشروط نکاح کیا جاتا ہے جسے حلالے کا نام دیا جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے لعن اللہ الحل والمحلہ، کہ اللہ رب العزت نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی ہے۔ یہ شرعاً جائز ہے۔ یہ ایک اتفاقی صورت بیان کی ہے کہ مثال کے طور پر پہلے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دی، اب اس عورت نے اس کی عدت گزار دی، اور عدت گزارنے کے بعد اب اس کا کسی اور جگہ نکاح کر دیا گیا۔ اب جب وہاں نکاح ہوا وہاں اتفاق سے بن نہ سکی، وہاں سے بھی شوہر نے کیا دے دی؟ طلاق دے دی، یا وہ شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس شوہر کی بھی اس عورت نے عدت گزار لی، اب اس کے بعد اگر پہلے شوہر کے پاس نکاح کرنا چاہتی ہے تو اب یہ شرعاً پہلے شوہر کے لیے حلال ہے، اب یہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ مختصر سی تفصیل آپ احباب کے سامنے رکھی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔